बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें नून लीग और जनरल फैज़ के मुतल्लिक एक वीडियो वायरल हो रही है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर नए आर्मी चीफ के हवाले से अचानक एक नया इंकशाफ हुआ है, इसका हाल अहवाल भी अपने सुनने वालों के हम सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएं कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या एक नया वाकया सुनाया है और क्या इंकशाफ किया है। ये कहानी भी दो टोक के इस प्लेटफॉर्म पे अपने सुनने वालों के साथ जो है वो शेयर करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट से एक इंतहाई दिलखराश खबर आई है, इसका भी हाल जो है वो आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब ने की जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत कमजोर थी, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब प्रेशर कहां से हो सकता है और हुकूमत क्यों कमजोर थी, इससे पहले भी खान साहब कह चुके हैं, लेकिन ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुल्क के अंदर एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है। खान साहब ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका था, लेकिन जब हमसे हुकूमत छीनी गई तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन था। 6% शरह तरक्की की थी, मौजूदा टोले ने 6 महीने में ही पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। ये राय साहब जो रोमांस शुरू हुआ था ना डॉलर और डार साहब का, ये रोमांस भी हनीमून पीरियड जो है वो खत्म हो गया और 5 दिन से जो है वो ऊपर जा रहा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि 3 साल दौरे हुकूमत में सिर्फ 5 दिन छुट्टी की, वो भी जब मुझे कोरोना हुआ। इसहाक डार जगह जगह कहता फिर रहा है कि कर्जा वापस नहीं कर सकते। पेरिस क्लब का जिक्र किया गया, इल्जाम आयद किया आपकी तरफ से कि शहबाज शरीफ ने 16 अरब, अब ये इल्जाम तो नहीं है ना, 16 अरब है, हुकूमत आती है राय साहब, चोरी और उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, आंखें बंद करके इंसाफ जो है वो किया गया। जब हुकूमत में था तो मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, नैब और अदालतें मेरे इख्तियार में नहीं थी। पाकिस्तान में ताकतवर शुगर, तेल और बिल्डर्स माफिया ने निजाम पर कब्जा कर रखा है, उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे नाअहल करवाएं, इसलिए मुझ पर मुकदमात डाल रहे हैं। वैसे अदालतें तो किसी के उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरी हुकूमत कमज़ोर थी और वैसी हुकूमत अब कबूल नहीं करूंगा, ये अवाम के अंदर नहीं जा सकते, इलेक्शन से भाग रहे हैं, मैंने सारी ज़िंदगी मेरिट पर काम किया। अच्छा, फिर एक और भी मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से, इसमें खान साहब ने ये कहा कि ख़वातीन सहाफ़ी जलसे से कवर करने जाती हैं तो पीटीआई वर्कर्स तंग करते हैं। इस पर इमरान खान का कहना था कि वर्कर्स को इस सिलसिले में ज़रूर हदायत दूंगा, कोड्स जो हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने एक खातून सहाफ़ी का भी जिक्र किया, उसके ऊपर भी खान साहब का एक जो है स्टेटमेंट आया। और फिर ये भी कहा कि आप सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी क्यों कहते हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि सिर्फ एक सहाफ़ी को मैं लिफाफा सहाफ़ी कहता हूँ। फिर और भी बातें हुई हैं। भाई साहब, सबसे जो अहम बात है, खान साहब ने आज फिर इसको दोहराया है और इसके सियाको सबाक भी हैं, आगे भी कुछ बातें जो हैं वो की गई हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के भी कुछ इंकशाफात हैं, वो भी हम शामिल करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि हुकूमत पर प्रेशर था, आज़ाद फैसले हम नहीं कर सकते थे। ये हुकूमत जो खान साहब की थी, इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो ब्लैकमेलिंग करते थे और आज वही ब्लैकमेलर्स दोबारा एक्टिव हुए सिंध के अंदर और सिंध के गवर्नर को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने अंदिया दे दिया कि जनाब अगर आपने हमारी बातें ना मानी तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। और सर, ये टोला जो है इस तरह का हर हुकूमत के साथ जुड़ता है और ये पहला मौका नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा। तो खान साहब की जब हुकूमत आएगी, आपको लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे ये इन माफिया से जान छूटने, जहां उनकी जान छूट जाए, पाकिस्तान की जान छूट जाए, और फिर वो ताकतें जो कंट्रोल करती हैं, फैसले करवाती हैं, वो ताकतें पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी? राय साहब, आपको लगता है ऐसा होगा? हाशमी साहब, एक तो जो खान साहब ने बात की कि जब उनको हुकूमत मिली तो मईशत का दिवालिया निकल चुका था और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, दिवालिया होने वाला था। अच्छा, अब इसकी जो गवाही है ये तो खुद फौजी क़यादत ने दी। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं, मेरे साथ और भी बहुत से सहाफ़ी हैं जो इस बात के ऐनी शाहिद हैं, क्योंकि डीजी आईएसपीआर की एक ब्रीफिंग थी और जब ये ब्रीफिंग हो रही थी तो जाहिर है कि उनका मकसद तो ये था कि हम सिक्योरिटी के अमूर हैं, उनके ऊपर ब्रीफिंग दें। लेकिन जब सहाफ़ी बैठे हों तो वो फिर सियासी मामलात के ऊपर भी सवालात कर लेते हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो फौज है, उसका पिछले 75 साल से सियासत पर बड़ा असर रसूख है।
تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب یہ سوال کیا گیا معیشت کے متعلق، جب جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور مسلم لیگ نون کا آخری دور چل رہا تھا، ابھی تو جنرل آصف غفور جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں، کوئٹہ کی کور کمانڈ کر رہے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا معیشت کے متعلق، کیونکہ معیشت بہت تیزی سے گر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ معیشت آپ کی نیشنل پاور کا، آپ کی جو قومی طاقت ہے اس کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی فوج اپنی معیشت کی حالت کو اگنور نہیں کر سکتی، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ معیشت سے ہی آپ کا دفاع جڑا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو معیشت ہے یہ ہماری نیشنل پاور کا ایک سب سے اہم جزو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کے دوران جو معیشت کا حال ہے، اب جنرل آصف غفور نے یہ کہا، کیونکہ ایک سوال یہ ہو گیا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی میں معیشت پر سیمینار کیوں کروایا، اور اس میں جنرل باجوہ نے کیوں خطاب کیا، اور کراچی کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ جنرل باجوہ سے جا کر کیوں ملے. یہ نون لیگ نے بھی اس پر بڑے تحفظات ظاہر کیے تھے. تو صحافیوں نے یہ سوال کر لیا، میں اس بریفنگ میں موجود تھا. تو جب صحافیوں نے یہ سوالات کیے کہ معیشت کی کیا حالت ہے، تو جنرل آصف غفور نے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور فوج کا نمائندہ ہوتا ہے، جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں وہ فوج کا پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ معیشت اتنی بری حالت میں ہے، اتنی بری حالت میں ہے کہ ہمیں معیشت کے ٹیسٹ کرانے پڑے، یعنی فوج کو معیشت کے ٹیسٹ کرانے پڑے. اس وقت جنرل باجوہ یہ آرمی چیف تھے، یعنی یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے. تو جنرل آصف غفور نے کہا کہ جب ہم نے معیشت کے ٹیسٹ کروائے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ ہم نے جب مختلف معاشی تجزیہ کاروں سے معیشت کے اوپر ایک ہم نے انالیسز لیا کہ اس وقت ہماری معیشت کہاں پہ بہت برا پرفارم کر رہی ہے، اور کیا پوٹینشلی وہ سیکٹرز ہو سکتے ہیں جہاں پر ہم معیشت کو امپروو کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر. تو جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہمیں پتا چلا کہ ہماری معیشت کو کینسر ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو پیناڈول کی گولیاں کھلا رہی ہے. یہ الفاظ تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر جنرل آصف غفور کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملک دیوالیہ حالت میں ملا تھا، یہ بات وہ 100% درست کہہ رہے ہیں. فوج کا اس بات پر مکمل اتفاق تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو معیشت پر سیمینار کروانے پڑے. اگر معیشت ٹھیک چل رہی ہوتی تو جنرل باجوہ معیشت پر سیمینار کیوں کرواتے، کاروباری شخصیات سے کیوں ملتے. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو کہ بہت اہم ہے، جس میں جنرل باجوہ کو اسحاق ڈار کی کرپشن کی شکایت نیٹو کے سول نمائندے نے لگائی تھی، اور جنرل باجوہ جو قرضے نون لیگ کے دور میں لیے گئے تھے ان قرضوں سے خوش نہیں تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو قرضے ہیں ان کی جگہ ہمیں تربیلا اور منگلہ جیسے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ ہم یہ میٹرو اور اورنج ٹرین جیسے پروجیکٹ شروع کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ اس بات پر متفق تھی کہ نون لیگ نے معیشت کا کباڑہ کیا. یہی اسٹیبلشمنٹ اس بات پر بھی قائل تھی کہ اسحاق ڈار ایک کرپٹ وزیر خزانہ تھے، ایک نااہل وزیر خزانہ تھے، اور انہوں نے معیشت کو بھی نقصان پہنچایا اور کک بیکس بھی لینے کی کوشش کی. نیٹو کے ایک سول نمائندے نے جو جنرل باجوہ کو شکایت کی کہ ویسپا کی ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے اندر جب پلانٹ لگانے کی بات کی تو اسحاق ڈار نے ان سے رشوت مانگی. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے 2 سال تھے اس کے اندر بڑی اکنامک ریفارمز ایگریسولی جب کی گئیں تو یہ نون لیگ نے یہ بیانیہ بنایا کہ عوام پر بڑا بوجھ پڑ گیا ہے. لیکن صرف 2 سال کے اندر خان صاحب نے معیشت کو پٹڑی پر ڈال دیا. اس میں یقیناً ہماری فوجی قیادت کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ یو اے ای، سعودی عربیہ، یہاں کی جو سیکیورٹی ضروریات ہیں وہ ہماری فوج پوری کر سکتی ہے. تو فوج نے بھی اپنا کلاؤڈ استعمال کیا، ہماری فوجی قیادت نے. پھر خان صاحب نے اپنا پرسنل کلاؤڈ جو بنایا سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں، اس کی وجہ سے ہمیں امداد ملی. اور پھر خان صاحب کی جو آزاد خارجہ پالیسی تھی اس کی وجہ سے چائنا سے بھی ہمیں امداد ملی. تو آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف کے دور میں جو اکنامک سروے آیا،
خان صاحب کے دور میں نہیں، جب خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی جا چکی تھی، تو اس کے اندر یہ اعتراف کر لیا گیا کہ 5.97% گروتھ ریٹ تھا. آپ کے جو ایگریکلچر کے اہداف تھے آپ نے ایکسیڈ کر دیے، ایکسپورٹس کے جو اہداف تھے ایکسیڈ کر دیے، آپ کی جو صنعتی ترقی کے اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ آپ نے ایکسیڈ کر دیے. ریکارڈ آپ کا زر مبادلہ تھا، ریکارڈ آپ کی ایکسپورٹس تھی، آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہاشمی صاحب؟ حکومت گری سازش کے تحت، اور ابھی جو پریڈکشن لٹیا ڈوب گئی سر. جی ابھی جو پریڈکشنز ہیں جو عالمی مالیاتی ادارے کر رہے ہیں، حالانکہ خان صاحب کے دور میں یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے ویورز کو کہ کووڈ جیسا چیلنج بھی تھا جو 100 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. 1918 کے بعد جو اسپینش فلو کا ایک چیلنج تھا اس سے بڑا چیلنج تھا یہ کووڈ کا. لیکن کووڈ کے باوجود 5.97% پہ گروتھ ریٹ چلا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خان صاحب نے اس کا مطلب ہے کہ معیشت کو پٹڑی پر ڈالا. جو آپ کا پسا ہوا طبقہ تھا اس کے لیے ریلیف پروگرام شروع کیا. نیشنل ہیلتھ کارڈ پروگرام، اس کے متعلق میں ایک بڑی تکلیف دہ خبر پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں نیشنل ہیلتھ کارڈ جو پروگرام ہے اس کے اوپر ٹریٹمنٹ بند کر دیا گیا. خان صاحب نے پناہ گاہیں بھی بنائی اور جتنا وہ کر سکتے تھے احساس پروگرام جس کی انٹرنیشنل لیول پر ایکنالجمنٹ تھی. ثانیہ نشتر کو بی بی سی نے 100 بااثر ترین خواتین میں شامل کیا اپنی سٹوری میں، جو کہ احساس پروگرام کی سربراہ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے پورے ملک کی معیشت کو ٹریک پہ ڈال دیا تھا. لیکن ابھی پریڈکشن یہ ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے، جو ہماری اکنامک گروتھ ہے اس سال کے لیے، جب یہ شہباز شریف کی حکومت آئی ہے تو یہ 4% سے کہیں نیچے رہے گی، کوئی ذرا سی 3% سے اوپر رہے گی. اور باوجود اس کے کہ خان صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا بند کر دی تھی، بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ کم کر دی تھی، انہوں نے عوام سے پیسہ لوٹا بجلی کی بلز کی مد میں، گیس کے بلز کی مد میں، پیٹرول 2 گنا بڑھا دیا، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دیے تاکہ کسی طریقے سے اکانومی کو سنبھالا جا سکے. اور میں مفتاح اسماعیل کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار کی پالیسیز جو ہیں یہ ملک کو ڈیفالٹ کی جانب لے جائیں گے. اور اسی طرح ٹریبیون میں بھی ایک خبر چھپی ہے، اس کے مطابق بھی انٹرنیشنل جو مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضوں کے اوپر ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کیوں گرائی گئی، اور خان صاحب کی حکومت گرانے کے جو کردار تھے، کیا انہوں نے اس ریاست کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ ظلم نہیں کیا؟ اب آپ یہ بتائیں کہ عوام بھی مہنگائی کے قہر کے اندر پس گئے، چکی میں پس گئے مکمل طور پر، اور آپ کا ملک بھی ڈوب رہا ہے. اور دوسری جانب ملک کے اندر انتشار بھی پھیل رہا ہے، کیونکہ آپ کے ثابت ہو گیا کہ 75% جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. دونوں ضمنی الیکشن میں یہ ثابت ہو گیا، 3/4 اکثریت سے زیادہ خان صاحب نے حاصل کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زبردستی ایک ایسا ٹولہ جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ عوامی مینڈیٹ، اور اس کی پرفارمنس بھی نہیں ہے، وہ ملک کو دیوالیہ بھی کر رہا ہے، وہ ملک کو سفارتی سطح پر تنہا بھی کر رہا ہے. اس کے ہوتے ہوئے امریکی صدر کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم دنیا کی سب سے خطرناک ریاست ہیں، ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، جو کبھی بھی کسی بھی دور میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں آیا امریکہ کی طرف سے. پوری دنیا میں ہماری رسوائی ہوئی. تو ایسے ٹولے کو اگر زبردستی مسلط رکھا جائے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ملک کے اندر انتشار، ملک کے اندر نفرت، اور پھر لوگ اداروں سے سوالات کرنا شروع کر دیں گے نسبتاً تلخ لہجے میں. تو یہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ شریف خاندان کا تو سٹیک نہیں ہے پاکستان میں، یہ تو چلے جائیں گے لندن، آصف علی زرداری چلے جائیں گے دبئی یا امریکہ. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اداروں کا سٹیک اس ملک کے اندر ہے، ہمارے پاک فوج کے جوانوں کا سٹیک اس ملک کے اندر ہے. یہ 22 کروڑ لوگوں نے تو یہیں پہ رہنا ہے، ان کی تو اتنی بڑی بڑی شاہی جائیدادیں ہیں، یہ اور ان کی نسلوں کے لیے اگلی 100 سال کی 200 سال کی نسلوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اثاثے جو ہیں وہ بہت ہیں. تو پھر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستانیوں کا نقصان ہو رہا ہے، عام عوام کا نقصان ہو رہا ہے. تو صرف اس
کرپٹ ٹولے کو جس کی تعداد 3-4 درجن سے زائد نہیں ہے, جن کے 3-4 آگے سرغنہ ایسے ہیں, اور میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا, سسیلین مافیا اور گاڈ فادر, یہ تو انہوں نے کہا. تو صرف ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ملک کی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے, اور اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں, کیونکہ صرف آپ ہی یہ کر سکتے ہیں. باقی تو تمام ادارے جو ہیں وہ دیکھیں کس طرح سے سبمسو ہوتے ہیں شریف خاندان کے سامنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب چونکہ یہ بالکل آپ نے جو پکچر کھینچی ہے اس پاکستان کی, یہی پکچر ہے بالکل اسی طرح. اب راج صاحب اس پورے اس پکچر میں کچھ سٹیٹمنٹس جاری کیے جا رہے ہیں, اور آرمی چیف کی تقرری, خان صاحب آئندہ کا الیکشن, مذاکرات, اور پھر پی ڈی ایم کیا سوچی, 4 باتیں. خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور آج انہوں نے اپنے اس بیان سے یہ بھی انکشاف کر دیا کہ جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی عمران خان سے. یہ نون لیگ والے خود اب بتا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی غیر سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی آج بات کی ہے نون لیگ نے, اور پاکستان کے اداروں کو سیاست کے ساتھ کھڑا کر دیا. جو فوج کہتی تھی کہ ہمیں سیاست سے دور ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بیانات آئے تھے, آج ہمارے وزیر دفاع نے پھر جو ہے نون لیگ کا دفاع کیا, اور اس سٹیٹمنٹ کا دفاع نہیں کر سکے جو فوج کہتی تھی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کہا کہ صرف سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہاں کوئی بھی ادارہ خالص پروفیشنل نہیں ہے. راج صاحب یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب پر سیاست اثر انداز ہو رہی ہے, ہماری سیاست ہر ادارے پر اثر انداز ہو رہی, چاہے عدلیہ ہے, چاہے پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاستدان کی ڈومین نہیں رہ گئی سیاست. عمران خان اگر بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں ہوں گے. عمران خان کون ہوتا ہے کہ نواز شریف کا راستہ روکے؟ نواز شریف وطن واپس آئیں گے, کب آنا ہے فیصلہ پارٹی کرے گی. وطن واپسی کے نواز شریف کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن راج صاحب پاکستان کی عوام کی شاید ضرورت ہوگی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم قبل از وقت انتخابات کرائیں, لیکن کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. فی الحال قبل از وقت انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے, اور مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ خواجہ آصف نے کہا, اور ساتھیوں کو تسلی دینے کے لیے خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میری بات چل رہی ہے, حالانکہ پس پردہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 1-2 ملاقاتوں کا ذکر کیا گیا, وہ پرانی شناسائی کی وجہ سے ہوئی, جو خان صاحب کہتے تھے نا کہ ہم ایک پیج پہ, تو اس بنیاد کے اوپر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل اگلے 5 سے 7 روز میں راجہ صاحب شروع ہو جائے گا آپ کے شہر اقتدار کے اندر, اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی قطعاً متنازع نہیں ہوگی. عمران خان اس تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. راجہ صاحب پہلا سوال, اداروں کو آج آپ کے وزیر دفاع نے دوبارہ سیاست کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے, کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اچھا دیکھیں, ایک تو عمران خان صاحب کی جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے, تو جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو شہباز شریف کی اور بلاول بھٹو کی, ایون خواجہ آصف کی, احسن اقبال کی, فضل الرحمان کی, فضل الرحمان کے بیٹے کی, ان کی تو کئی ملاقاتیں ہوتی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے. ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں. کچھ ملاقاتیں آن ریکارڈ تھیں, کچھ ملاقاتیں آف ریکارڈ تھیں, آف دا ریکارڈ تھیں. اور خود اب رانا ثناء اللہ کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جیلوں میں تھے تو اس وقت بھی ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے, جب ہم جیلوں سے باہر آ گئے تو اس وقت بھی ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے. یہ آج کے دن میں رانا ثناء اللہ کا یہ کلپ وائرل ہو رہا ہے. تو اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر سے, جس کی پاپولیرٹی ثابت ہو چکی ہے, اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اور ایک ایسی صورتحال میں جب سب کو پتا ہے کہ 2 مہینے بعد الیکشن ہو, کل الیکشن ہو, 1 سال بعد الیکشن ہو, تو اسی لیڈر نے اقتدار میں آنا ہے. آپ اتنے بڑے لیول پر تو دھاندلا نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کی 3/4 اکثریت کو آپ 40-50 سیٹوں تک محدود کر دیں. اتنا بڑا دھاندلا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر جنرل باجوہ کی بطور آرمی چیف پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ نمبر 2, جو وہ کہہ رہے ہیں سیاست کے متعلق کہ ہمارا ہر ادارہ سیاست سے متاثر ہو رہا ہے اور کوئی بھی ادارہ آئیڈیل نہیں ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ سیاسی کردار ہے.
اصل میں اس کو آپ جاوید لطیف کے بیان کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو تب اصل خبر سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر، چونکہ ان کو پتا ہے کہ اب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ میں 1.25 مہینہ رہ گیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ارلی اناؤنسمنٹ کریں، اگلے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیں۔ آج ہی جاوید لطیف کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈائلاگ لکھ لکھ کر دیتی ہے۔ یہ ان کا دیکھیں کتنا مذکرہ خیز سٹیٹمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سارا بوجھ ہے وہ سارا نون لیگ نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے، سارا ان کا جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سارا اپنے سر پر لے لیا ہے۔ یہ جاوید لطیف بار بار اگر وہ بیانات دے رہے ہیں ہاشمی صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو مطالبہ ہے ارلی اناؤنسمنٹ کا، اور پھر میاں نواز شریف جو چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کے لیے جو نام تجویز کر رہے ہیں اس کو فوراً ایکسیپٹ کیا جائے، اور یہ جو اطلاع ہے کہ جناب باجوہ کا بھی ایک تجویز کردہ نام ہے، تو میاں نواز شریف کی مرضی کے مطابق نئے آرمی چیف کی تقرری کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے آرمی چیف کی تقرری کرنے کا، لیکن اگر کوئی آئینی حکومت ہو، تحریک انصاف کا موقف یہ نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو آپ کے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں یہ ظاہر ہے کہ ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پروسیس سے گزر کے نہیں آتے، یہ میرٹ پہ آتے ہیں، ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، اپنا ان کا زبردست ٹریک ریکارڈ ہے۔ لیکن ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت، خاص طور پر میاں نواز شریف، آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ پاک فوج اتنا بڑا ادارہ ہے، اب ایک ایسا شخص جس کو عدالتوں نے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا، عدالتوں نے، سپیریئر کورٹس نے تاحیات نااہل قرار دیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے غلط بیانی کی ہے، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، تو کیا اس شخص کو یہ استحقاق ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف کا انتخاب کرے اور یہ کہے کہ میں جو نام لوں گا وہی آرمی چیف بنیں گے؟ یعنی اصل میں متنازع کون بنا رہا ہے؟ شریف خاندان، حالانکہ یہ اتنا ڈسکس کرنے والا میٹر ہی نہیں تھا، ان کو اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک فائل جو موو ہوتی ہے سینئر جنرلز کی، وہ 5-6 جنرلز کی فائل موو ہوتی ہے، 7-8 جنرلز کے بھی نام ہو سکتے ہیں، تو اس کو جان بوجھ کے انہوں نے پلے اپ کیا صرف اور صرف فوجی قیادت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اب ہاشمی صاحب یہ جو 4-5 دن کی بات کر رہے ہیں آرمی چیف کے تعیناتی کا پروسیس ہم شروع کر دیں گے، اس کو آپ لانگ مارچ سے بھی جوڑ کے دیکھیں، کیونکہ خان صاحب کے لانگ مارچ کی جو ٹائمنگ ہے یہ بھی بڑی اہم ہے۔ ایک طرف خان صاحب کا لانگ مارچ ہو رہا ہوگا، اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، خان صاحب کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا سمندر ہوگا، اگر اس کو زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی تو تب بھی تشدد کی ایک ایسی صورتحال ہوگی جو کسی ادارے کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ایک نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، تو ہاشمی صاحب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ، بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اس لیے خان صاحب بھی اب بار بار اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، میں لانگ مارچ پھر کر دوں گا، حالات اس حکومت کے یا کسی ادارے کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اس لیے آپ آگے بڑھیں، اس ملک کو انتشار سے بچائیں۔ اور پھر اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر ابھی اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے تو اس میں پھر ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پازیٹیو وائبز بھی آئیں گی کہ چلیں یہ جو اتنا بڑا میس کریٹ ہوا تھا، جنرل باجوہ جاتے جاتے اس میس کو کلیئر کر گئے یا اس کو کلیئر کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ لیکن اگر یہ الیکشن کی ابھی راہ ہموار نہیں ہوتی تو ہاشمی صاحب پھر نئی جب تقرری ہو جائے گی، یعنی جب نئے آرمی چیف آ جائیں گے، نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی آ جائیں گے، پھر جنرلز کی پروموشن پوسٹنگز ہوں گی، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سدا ایک جیسی نہیں رہتی، ان کی جز وقتی پالیسی سدا ایک جیسی نہیں رہتی، تو پھر بھی آپ ٹھیک ہے وہ آئے گا۔ لیکن راج صاحب یہ تو بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جاتے جاتے میس ٹھیک کر دیکھیں، کیا شہباز شریف کے کیسز سزا ان کی ویسے ہی برقرار رہے گی جو اڑا دی گئی، نیب آرڈیننسز موقع دیا گیا نا راج صاحب، ایسے نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کم سے کم الیکشن، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے، یہ میس کلیئر ہونا چاہیے۔ اب یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا، یہ جو سزائیں اڑ گئی یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابھی پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک نااہل
ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت سے جان چھڑائی جائے. یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو بٹھا دیں زبردستی, الیکشن کروایا جائے. جب الیکشن ہو جائے گا اس کے نتیجے میں جو بھی اقتدار میں آئے گا, بعد میں پھر یہ عدالتوں والے معاملات, کیونکہ ایک ٹائم پر ایک ہی فرنٹ پر لڑا جا سکتا ہے, تو یہ عدالتوں والے معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے. لیکن ابھی تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ملک کو انتشار سے بچائیں اور الیکشن کی راہ ہموار کریں. اچھا صاحب, ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کی, جس میں وہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ایک تعلق جوڑنے کی شاید کوشش کی پاناما کی ایک جنرل کے ساتھ, اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا تو نواز شریف جو ہے وہ آ کر حساب لے گا, اور پھر انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی کہا اور ان کے انسٹرکٹر کی بات ہوئی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے, جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ پاناما میں نواز شریف کو سزا بیٹے سے تنخواہ لینے کے معاملے پر ہوئی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آج تک اس کیس کا اور پھر جتا دیں وہ سب کچھ ہی غائب ہو گیا, اور اس کے یہ جو اسکینڈل ہے رائے صاحب پاناما کا, یہ میں نے یہ آپ نے تو نہیں بنایا, یہ تو انٹرنیشنلی ایکسپوز ہوا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی جدادیں کہاں کہاں پر ہیں اور کیسے پیسہ, اس سے پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ پیسہ کہاں سے. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے, آپ نے عدالتوں کو خرید لیا, آپ نے عدالتوں میں اپنی مرضی کے ججوں سے فیصلے لے لیے, آپ نے طاقت کے ذریعے حکومت میں آئے, قانون بدلے اور پھر راستے ہموار کیے جا رہے ہیں نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے, کیونکہ ایک فیصلہ آ چکا ایک عدالت کا, اور مریم نواز کے کیس کو آگے لے کر چلا جائے گا اور اس میں ریلیف لینے کی اسی کو بنیاد بنا کر کوشش کی جائے گی. لیکن رائے صاحب, سب سے اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ تو بازی نہیں آتے, آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, جنرلز کے نام لے کر انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اب کوئی یہ بتا دے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ, کیا فوج کسی ایک جنرل کا نام ہے یا فوج پورا ایک ادارہ ہے؟ چونکہ کیپٹن صفدر نے تو بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو جب یہ کرتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی اور کرے گا تو رائے صاحب اسے اٹھوا لیا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ تو ہے رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, جنرل فیض حمید DGISI بھی رہے ہیں اور پھر اب کور کمانڈر بھی ہیں. پشاور کی کور پہلے کمانڈ کر چکے ہیں, اب بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں. تو کور کے نیچے تو بڑے ٹروپس ہوتے ہیں, ایک پوری کور اس کے نیچے ہوتی ہے ہاشمی صاحب, بڑے ٹروپس ہوتے ہیں. تو اتنے زیادہ ٹروپس کے جو انچارج ہیں, جو ان کے کمانڈر ہیں, ان کے لیے اگر آپ یہ توہین آمیز الفاظ بار بار استعمال کریں گے, کیمروں کے سامنے استعمال کریں گے, تو اس کے اوپر تو فوج کو ایکشن لینا چاہیے یا فوج کو رد عمل دینا چاہیے. فوج کا رد عمل اس کے اوپر آنا چاہیے, کیونکہ کیپٹن صفدر نے جس طرح سے جنرل فیض حمید کے متعلق بات کی ہے, اور پھر وہ اتنے سینئر جنرل ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیتی تو وہ تو اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں بھی موجود ہیں, یعنی 5ویں نمبر پر وہ سینیورٹی لسٹ میں بھی موجود ہیں. لیکن کیپٹن صفدر کے اس بیان پر ابھی تک فوج کا کوئی ریئیکشن, کوئی رد عمل کسی خبر کی صورت میں, کسی پریس ریلیز کی صورت میں یا کسی ٹویٹ کی صورت میں ہماری نظر سے نہیں گزرا. اور اصل میں یہ بار بار فوج کو, DGISPR کو امتحان میں ڈالتے ہیں. یہ مریم نواز, کیپٹن صفدر, جاوید لطیف بار بار فوجی قیادت کے اوپر حملے کرتے ہیں, یہاں تک کہ جاوید لطیف تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی بار بار نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم راز کھول دیں گے سارے اگر میاں نواز شریف کے مطالبات نہ مانیں گے. لیکن اب جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ان الزامات کے اوپر بھی ISPR ریئیکٹ کرے, اور ان کے جو الزامات ہیں, جس طرح سے اب اعظم سواتی کا جو ٹویٹ تھا اس کے اوپر ایک ایکشن ہوا, حالانکہ وہ ایکشن قانون کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے تھا, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کیپٹن صفدر کے خلاف بھی اسی طرح کا ایک غیر قانونی ایکشن ہو جاتا, لیکن کوئی قانونی ایکشن تو ہونا. کیونکہ کیپٹن, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کیپٹن صفدر نے, تو کیمروں کے سامنے جنرل فیض حمید کے متعلق بھی بات کی, اور اس سے پہلے یہی کیپٹن صفدر ہیں, یہی مریم نواز ہیں, یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پوری فوج کے خلاف کتنے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں نام لے لے کر, لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو یہ تو پھر ایسے لگتا ہے کہ کسی اور کے لیے قانون کچھ اور ہے یا کسی اور کے لیے جو معیار ہے وہ مختلف ہے, اور کیپٹن صفدر کے لیے, مریم نواز کے لیے اور شریف خاندان کے لیے معیار جو ہے یہ بالکل اور ہے. اچھا صاحب, ایک خبر بہت ہی دل دکھانے والی خبر ہے یہ,
اور ہم نے انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان میں. اگر کوئی پوچھے کہ انصاف کیا پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ اگزامپل دکھا دینی چاہیے کہ انصاف کا یہاں پہ کیا حال کیا جاتا ہے. شاہ زیب قتل کیس میں جو درخواست تھی نظر ثانی کی پٹیشن اور پھر اوبویسلی اس کے اوپر فیصلہ اب کیا گیا ہے, لیکن رائے صاحب یہ جو معاملہ ہے بری کر دیا گیا, شاہ رخ جتوئی کو ظالم جیت گیا, حکمران جیت گیا, وڈیرا جیت گیا, اور ایک بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے گیا اور اسے انصاف دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, اس پر تو چیف جسٹس نے جو ایک خط بھجوایا تھا جس پر انہوں نے ریزرویشن کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہماری عدلیہ کا نمبر 130ویں سے نیچے کیوں ہے, ہمیں کیوں 130ویں نمبر سے نیچے رینک کیا جاتا ہے. ایک تو جس قسم کے فیصلے ان لوگوں کے متعلق آئے ہیں جن کے متعلق پہلے عدالتوں کے جج صاحبان کا یہ تاثر ہوتا تھا, یعنی شریف خاندان اور اسی طرح آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی قیادت, جب جج صاحبان کے ریمارکس آ رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں, لیکن پھر ان کو ریلیف ملا. کس طرح سے؟ جیسے ہی وہ حکومت میں آئے تو ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں آ گئے تو عدالتوں کا کوئی موڈ بدل گیا, جج صاحبان کا کوئی موڈ بدل گیا کہ وہی جج صاحب جو پہلے کہتے تھے کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں, اب ان کی بریت ہو گئی ہے, شریف خاندان کو بھی ریلیف مل رہا ہے اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی ریلیف مل رہا ہے. اب یہ جو ہاشمی صاحب شاہ رخ جتوئی والا کیس ہے یہ تو بڑا دل خراش کیس ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لطیف کھوسا جو پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, جو وکیل بھی بنے ہوئے تھے شاہ رخ جتوئی کے, تو آپ کے لوور کورٹس نے سنائی ان کو سزا اور یہ کہا کہ جی عمر قید کی سزا ہم نے سنائی ہے لوور کورٹس نے. پھر بیچ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ بہت عرصہ ہاسپٹل میں رہا, سندھ حکومت کی نوازش کی وجہ سے سندھ حکومت نے ایک ملی بھگت کی اور بہت عرصے تک اس کو ہاسپٹل میں 5 سٹار سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی گئیں. یعنی اصل میں تو شاہ رخ جتوئی نے کسی قسم کی کوئی قید ہی نہیں کاٹی, اور ابھی یہ کہا گیا کہ اس سے کوئی دہشت گردی کا تاثر نہیں ملتا اور راضی نامہ چونکہ ہو گیا ہے اس لیے یہ کیس ختم کر دیا جائے اور بری کر دیا جائے. ہاشمی صاحب, اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, جاگیردار ہیں, جن کے پاس لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو شے ملے گی کہ آپ کوئی بھی مرڈر کریں, کوئی بڑے سے بڑا کرائم کریں, میس لیول پر مرڈر کریں, قتل عام کریں, اور اس کے بعد جو دوسری فیملی ہے یا جو وکٹم ہے اس کو دھونس دھاندلی کے ذریعے, دباؤ کے ذریعے, لالچ کے ذریعے یا کمپنسیٹ کر کے اس سے راضی نامہ کر لیں. تو اسی وجہ سے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی یہ ایک نظام شروع کیا گیا تھا کہ ریاست جو ہے وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ریاست اس کے اندر مدعی بن جاتی ہے. ریاست کہتی ہے کہ اب یہ راضی نامہ 2 فریقوں کے درمیان نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ نے ریاست کے اندر سے دہشت ختم کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ راضی نامہ والا سلسلہ آپ ختم کروائیں. اس طرح کے قتل عام اور اس طرح کے جو سینسیٹیو کیسز ہیں تو اس میں ریاست پھر مدعی بنتی ہے. ریاست کہتی ہے کہ اب یہ 2 فریقوں کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے دہشت پھیلی. آپ دیکھیں کہ سرے عام گولیاں ماری گئی تھیں, شاہ رخ جتوئی نے شاہ زیب کو سرے عام گولیاں ماری تھیں. تو اس کا مطلب اگر آپ اس طرح سے بری کریں گے تو پھر تو ہر وکٹم فیملی کو مجبور کر کے یا کبھی کوئی کمپنسیشن دے کے اسی طرح قاتل آزاد پھریں گے, دندنائیں گے, جب دل کرے گا کسی کو قتل کر دیں گے. ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے تگڑے وکیل بھی ہیں, عدالتیں بھی ہم سے مروب ہیں اور ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, تو ہم بچ کے نکل جائیں گے. تو یہ ایک بڑا دلخراش فیصلہ آیا ہے, اس پر تو چیف جسٹس صاحب کو بھی خود دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ ایسا ویئرز, یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے